अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका एपिसोड लेकर। तो आज की एपिसोड फुल ऑफ धमाका है। आप लोगों ने उम्मीद तो नहीं थी कि आज आएगी, लेकिन मैंने कहा भाई आज थोड़ा डिफरेंट तरह का आपको सरप्राइज देती हूँ। तो मैंने लिख ली है एपिसोड। छोटी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। तो देर किस बात की, जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। एपिसोड है हमारी 84, नावल जानान बाय असवर मरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। पारस और रगज़ई ने तो अपनी नज़रें ही शर्म से झुका ली थी। ये कितनी अजियत का मुकाम था कि उनकी माँ उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनी थी। कि एक बच्चे की मौत होती है जब वो अपनी माँ के सबब कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। सबकी आंखों में दर्द था। सीलन ज़दा अजियत थी कि एक औरत होकर वो इतना कैसे गिर गई। सिदरा और रगज़ी की आंखें अपनी हार को मान चुकी थी। इनमें जैसे बेनाई का खात्मा हो चुका था, या शायद उन्हें अपनी इबरत का यकीन हो गया था। मैंने निदा को जानबूझकर नहीं मारा था, वो हादसा था। जुर्म बस इतना था मेरा कि मैंने उसकी मौत को खुदकुशी करार देने की कोशिश की। मैं बस अपने पोते को उससे बचाना चाहती थी, इसे, ज़हरून को। जान गई थी कि निदा जल्दी या बदेर इन दो को मारने वाली है। समझाने गई थी, अगर मान जाती तो उसे उसके बच्चे समेत बना देती, मगर वो जिद पर अड़ी थी। धकेलने के बीच वो गिरी और उसका सर जोर से कहीं लगा और वो वहीं मर गई। सिदरा और रगज़ई की आंखों में नमी और उस वक्त की बेबसी हर इंसान ने देखी। फिर भी किसी को रहम ना आया। हर किसी की आंखें मजीद हकारत से भरी ही नजर आईं। और जो यशमा के साथ किया आपने सिदरा साहिबा, उसके नेगेबान की इमारत जला दी। कितने लोग इसमें जख्मी हुए, और यशमा बेटी को कब्र जैसी जगह दफन करने जैसी सफाकियत। एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है? अनायत फिरदौसी को ना अपने कानों पर यकीन आया, ना आंखों पर कि ये बर्बरियत की इंतहा थी। उन्होंने एक औरत की जानिब से ये सब उम्मीद ना किया था। ये यशमा जान गई थी कि निदा खुदकुशी नहीं कर सकती, फिर मुझ पर शक भी कर रही थी। दूसरा, ये मेरे राज जानती थी। मुझे तबाह करने में कामयाब हो गई, ये तो सोचा मैं जिरगे में खुद ही आकर सबकी उलझन हल कर दूं। और निकाह का पूछा आपने फिरदौसी साहब, तो हकान जैसे आदमी की मदद लेने का तावान चुकाया मैंने। यशमा ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे फरसाद साईं ने मुझे इस उम्र में तलाक दी, और वो हकान हान ऐसा आदमी था जिसे ठुकराया था जवानी में, और इसने जबरदस्ती निकाह करके अपनी तौहीन और मजरू हुई अना का बदला लिया। लेकिन मुझे छुआ भी नहीं, क्योंकि सिर्फ फरसाद और रगज़ई के लिए ही नहीं, मैं उस घटिया के लिए भी अछूत साबित हुई। खुश हो जाओ यशमा अफरीदी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। सिदरा की ये सब रंधे एहसास जुर्म में लिपटे अल्फाज जैसे बहुत सौ को गजबनाक कर गए। कि औरत अभी भी यशमा पर सारे इल्जाम डाल रही थी। एहरान और जासिम दोनों का बस ना चल रहा था इस औरत को करारा जवाब देते। सुफियान अफरीदी की अलग हस्ती आग हो रही थी। किस किस्म की औरत है आप सिदरा खानम? अपने करतूत कैसे दबा लेंगी यशमा पर इल्जाम धरकर? यही तो आपको सजा दिलवाने वाली कहलाई है, वरना हम सबको पता ही ना चलता कि हमारे बीच किस कदर सफाक इंसान रह रही है। जासिम ने ही मुंह तोड़ जवाब से सिदरा और रगज़ी को खामोश करवाया, लेकिन अनायत फिरदौसी जानना चाहते थे कि यशमा इस औरत के ऐसे कौन से राज जानती थी। यशमा बेटी की इज्जत खराब करने के लिए सिदरा साहिबा ने जो तैमूर और ज़ारून को उसके अगवा का कहा, इसके अलावा भी कुछ जानती हो तुम यशमा? सिदरा और रगज़ी की कौन सी कमजोरियां तुम्हारे हाथ में थी कि ये तुम्हें बार बार मारने की कोशिश करती रही? इस बार इनायत फिरदौसी ने सबको खामोश करते यशमा को आगे आने का कहते इससे पूछा, जिस पर यशमा ने जासिम की तरफ देखा, क्योंकि जासिम की इजाजत के बिना वो कुछ नहीं कहना चाहती थी। जासिम ने यशमा को आंखों से इशारा करते इजाजत दी, तो वो जरा मैदान में आई। हर कोई अब यशमा को देख रहा था
کی طویل کہانی ہے سرپنچ صاحب۔ یشما نے ابتدا تمہید باندھنے سے کی۔ شروع کرو بیٹی، ہمارے پاس آج بہت وقت ہے۔ ایسا کیا جانتی تھی تم کہ سدرا صاحبہ تمہیں نقصان دینے کی کوشش کرنے سے باز نہیں آئی؟ سرپنچ صاحب نے پچھلے جرگے میں تو سدرا اور رگزئی کو بخش دیا تھا، لیکن آج وہ ایک قاتلہ اور گناہگار کے روپ میں کھڑی تھی۔ آج کوئی رعایت نہ تھی، جبکہ اس بیچ زارون ہر طرف نظریں دوڑائے بس کسی کے ہاتھ سے گن چھیننا چاہ رہا تھا۔ پہلی گولی تو وہ اپنے ساتھ کئی دن سے قید کاٹتے تیمور خان کے سینے میں گاڑنا چاہتا تھا، جس نے پچھلے جرگے میں زارون کے خلاف ساری سچائی اگلی تھی۔ اتنے دن زارون اس کے ساتھ رہا تھا اور اس کے اندر کا انتقام بھی ان دنوں کے ساتھ پروان چڑھا تھا۔ یشما نے ہر چیز جرگے میں بتانی شروع کی۔ ہجرا سلطان کی ہر اذیت، ہر درد، ہر سسکی یشما کی زبانی علاقے کے ہر فرد نے سنی۔ خود ہجرا سلطان کی آنکھیں بھیگی کہ انصاف کے لیے انہوں نے واقعی یشما کو چن کر اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا، اور وارث اور رگزئی کی نظروں کے ساتھ ان سچائیوں نے ان کا سر بھی جھکا دیا۔ سدرا اور رگزئی اور نوراب اور رگزئی کے لیے وہاں موجود ہر حاس و عام کے لیے کے دل میں بس حقارت بچی۔ جرگے میں جیسے مکمل خاموشی چھا گئی۔ حاقان خان اپنے بنگلے سے نکلا تھا تو فاہر اور اس کے لوگ بھی اس کے پیچھے تھے، یعنی آج حاقان کا بھی خاتمہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ کرمنل اور سمگلر جسے قانون دبوچ نہیں پا رہا تھا۔ فاہر کا یہی پلان تھا، اسے پولیس مقابلے میں مارا جائے تاکہ سر پر لٹکتی پریشر کی تلوار ہٹ سکے۔ اور جب حاقان خان کو جرگے کے میدان کی طرف جاتا دیکھا گیا تو فاہر نے اپنے لوگوں کو کچھ پیچھے ہی رک جانے کی کمانڈ دی تھی۔ جرگے کا سناٹا کاٹ کھانے سا تھا۔ سدرا اور رگزئی نظریں جھکائے کھڑی تھی اور ہر کوئی ان پر تھو تھو کرتا دکھائی دیا تھا۔ جرگے نے فیصلے کے لیے کچھ دیر کی مہلت مانگی تھی۔ اسی بیچ یشما نے جاسم اور لالا کے پاس آ کر رکے پیچھے دیکھا، جہاں زارون اسے ہی اشتعال انگیزی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے زارون سے اچھی وائبز نہیں آ رہی، کی اور تیمور دونوں مجھے گھور رہے ہیں۔ یشما نے یہ بات احران لالا اور جاسم دونوں سے کہی، جس پر جاسم اس سے پہلے کچھ کہتا سرپنچ اور معززین نے اسے بلا لیا، جس سبب جاسم کو چاروں ناچار ان سب کی طرف جانا پڑا، کیونکہ فیصلے میں جاسم کی رائے اہم تھی۔ ہم ہیں گڑیا، ان کی آنکھیں نوچ ڈالوں گا، تم فکر مت کرو۔ ان کو زندہ ہی اس لیے رکھا تھا اب تک کہ جرگے میں پیش کرنا تھا، لیکن اب کوئی رحم نہیں۔ تم مت دیکھو ان منحوسوں کی طرف۔ احران کی تسلی پر یشما نے سر تو ہلا دیا، پر نہ جانے اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں بہت خوف آ رہا تھا۔ یشما نے زارون کی طرف پھر پلٹ کر دیکھا تو اب زارون کی شرد بار نظریں کچھ پاس ہی کھڑے سرکان پر تھی۔ یشما بڑی گہرائی سے زارون کی آنکھوں کی نفرت اور وحشت دیکھ رہی تھی، اور یہی چیز اسے خوفزدہ کرے اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ جبکہ یاور بھی بابا اور تایا جان کے ہمراہ موجود تھا۔ یشما پیا کے ساتھ ساتھ ہر معصوم اور حق پر کھڑے شخص کا ساتھ دینے کو، جبکہ سفیان افریدی نے گن ابھی چھپا رکھی تھی، لیکن اس کی آنکھیں صرف تیمور اور زارون کے بیچ ہی گردش کر رہی تھی، اور عزیز خان کو امید تھی آج تیمور بچ جائے گا، لیکن آج بچاؤ کا دن تھا ہی نہیں۔ تمام معززین کی باہمی رائے اور سرپنچ کے فیصلے کے بعد وہ سب متوجہ ہو چکے تھے۔ چہمگوئیاں بلند ہو رہی تھیں کہ سدرا اور رگزئی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ سدرا اور رگزئی کے اقرار جرم کے بعد اور یشما بیٹی کے بتائے حقائق کو سننے کے بعد یہ پنچایت سدرا خانم کو علاقے کے بڑے اور تاریخ زندان میں اپنی بقیہ عمر گزارنے کی سزا سناتی ہے۔ چونکہ ندا بیٹی کی موت کی ذمہ دار یہ عورت اکیلی نہیں، تو اس کے بقیہ دو مجرموں کا بھی آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔
یہ فیصلہ آپ تک علاقے کے نئے سرپنچ خان جاسم رگزئی پہنچائیں گے۔ چونکہ تیمور خان اور زارون رگزئی قتل کے بھی مرتکب ہیں تو ان کی سزا بھی سخت اور سنگین ہوگی۔ سرپنچ عنایت فردوسی نے اٹھ کر بآواز بلند اپنا فیصلہ سناتے بقیہ فیصلے کی تکمیل جاسم کے ہاتھ دی، جو ان کے باقی فیصلے کو سنانے آگے آ چکا تھا۔ یشما، احران، ولی اور سرکان ہر کسی کی آنکھیں جاسم کو مضبوط رہنے کی تلقین کر رہی تھی، کیونکہ جاسم کے چہرے پر صاف درج تھا کہ تیمور اور زارون کی کیا سزا طے ہوئی ہے۔ جاسم نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے آخری نگاہ بابا پر ڈالی، جنہوں نے اسے سب سے زیادہ یہ فیصلہ سنانے کی ہمت دی۔ جبکہ تیمور اور زارون کو بھی اندازہ ہو چکا تھا ان کا وقت ختم، اور اسی بے چینی میں زارون نے پوری ہمت لگاتے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو کندھا مارتے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ نہ صرف لڑکھڑایا بلکہ توازن برقرار نہ رکھتے گر پڑا، اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرتی گن زارون نے بنا کسی کو سنبھلنے کا موقع دے کر اٹھاتے بندھے ہاتھوں میں اچھا سے فٹ کرتے پہلے تو سیدھا ہوتے ہی تیمور کے ٹھیک سینے میں گاڑی۔ گولی اس کے ٹھیک دل پر لگی، خون کا فوارہ پھوٹا، تیمور کے منہ سے خون نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کراہتی ہچکی برتا جب زمین پر گرا تو جسے ہر طرف بھگدڑ مچی۔ ہر پہرے پر موجود آدمی زارون پر گن تان چکا تھا۔ عزیز خان کر لاتا اپنا سینہ پیٹے جب تک تیمور کے گرے وجود تک پہنچا۔ تیمور کی سانسیں تھم چکی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور زارون کو سبھی جکڑنے آگے بڑھے، اور پہلے آگے جانے والا سرکان تھا۔ تیرے ساتھ تو پرانا حساب ہے کتے۔ زارون نے اگلی گولی ٹھیک سرکان کے سینے پر چلائی۔ تیمور پر جب گولی چلی تو رونے چیخنے چلانے والا بس اس کا باپ عزیز خان تھا، پر جب سرکان پر زارون نے فائر کیا تو چیخنے چلانے والے اس کے سارے بھائی تھے، یشما تھی۔ سرکان بھی گولی لگتے ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دباتا گرنے لگا۔ جب احران نے لپک کر اسے سنبھالا مگر پھر بھی سرکان کا وجود زمین پر ڈھہ گیا، لیکن احران نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سن رہے ہو نا تم؟ میرے بھائی آنکھیں مت بند کرنا، ولی گاڑی نکالو، اسے لے کر جانا ہے۔ احران کے لیے وہ صرف اس کا ساتھی نہیں تھا، وہ احران یوسف زئی کا سایہ تھا۔ اب تو سرکان کی ولی جاسم سے بھی گہری دوستی سی، تبھی اس کو لگتی گولی پر ہر کوئی تڑپ گیا ہوگا اسے، کیونکہ اب باری ہے تمہاری اور جاسم کی لاڈلی کی۔ یاہو! زارون اس وقت وحشی پاگل اور درندے کی طرح بے ڈنگا ہنسا۔ عزیز خان جو تیمور کی لاش پر ماتم کر رہا تھا اٹھا اور زارون کے سر پر نیچے سے موٹا پتھر اٹھا کر برسایا۔ زارون نے وہ پتھر کا وار تو سہ لیا، پر 2 گولیاں عزیز خان کے سینے میں بھی گاڑ دی۔ سرپنچ عنایت فردوسی اور وارث اور رگزئی بھی دوڑتے قریب آئے، پر عزیز خان بھی دم توڑ گیا۔ ہر کوئی جیسے اس وحشی ہوئے زارون کو دیکھنے لگا۔ یشما پر زارون کے ہاتھ کی گن کا رخ دیکھتے احران نے سرکان کا سر پاس بیٹھے ولی کی گود میں منتقل کیا۔ خود وہ اور جاسم ایک ساتھ یشما کی ڈھال بننے دوڑے۔ ولی مسلسل سرکان کے سینے سے ابلتے خون پر ہاتھ دبائے ہوئے کسی کو گاڑی یہاں پاس لانے کا چیخ کر کہہ چکا تھا، جبکہ زارون کی آنکھوں میں نشہ سا اترا جب اس نے سہمی اور صدمے میں ڈوبی یشما کے 2 حمایتی سامنے آتے دیکھے۔ یاور بھی لپکا، پر یزدان نے اسے بڑی مشکل سے بازو سے دبوچے روکا۔ زارون بس کر! وارث اور رگزئی چلائے تھے، ان کی دھاڑ پورے میدان میں گونجی۔ یہ سب ہجرا کو بھی تڑپا رہا تھا۔ سدرا بھی بت بنی مجمع کے بیچ میں دبی کھڑی تھی جب عقب سے اڑتی گولی آئی اور سدرا اور رگزئی کی گردن کے آر پار ہو گئی۔ حاقان خان نے مسکرا کر خود کو شاباش دی اور وہاں سے فرار ہوا، جبکہ سدرا کو تڑپ تڑپ کر مرتا اور زمین پر گرتا دیکھنے والی اس وقت آس پاس بس ہجرا تھی۔ سدرا اور رگزئی نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھے سسکتے بلکتے آخری چہرہ ہجرا سلطان کا دیکھا، جو اس کے سر پر کھڑی اپنے آنسو رگڑ گئی تھی۔
الحمدللہ۔ ہجرا نے اس عورت کا سسکنا دیکھے، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے اللہ کی شکر گزاری کی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ ایک ہچکی بھری دردناک سانس آئی اور سدرا اور رگزئی کا وجود بھی ساکن کر گئی۔ لیکن حاکان جو نے مار کر فرار ہوا تھا، آگے فاہر نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کھوپڑی میں ایک ہی گولی مارنے سے کیا، اور اس کی آخری ہچکیاں مزے سے تفصیلی دیکھنے کے بعد اپنے اہلکاروں کو پولیس مقابلے کا گواہ بھی بنایا تھا۔ یشما کو آنچ بھی نہیں دے سکتا کوئی میرے ہوتے۔ زارون، جاسم نے زارون کی نی وحشی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے چلا کر بتایا تو زارون ہنسا۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس وقت ہوش و خواص سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ زارون سے اپنی ہار برداشت نہیں ہوئی تھی، اور اگر وہ ہار گیا تھا تو وہ کسی دوسرے کو جیت بھی نصیب ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کوئی نہیں بچے گا، سرکان اور تیمور تو گئے، اب تمہاری باری ہے یشما۔ گن اپنے ہاتھ میں لہرائے زارون اور رگزئی نے 2 لوگوں کو تو ڈھیر کر دیا، جس میں تیمور تو وہیں دم توڑ گیا تھا، البتہ سرکان کی سانس چل رہی تھی، جبکہ سرکان کی مدد کیسے کرتا کہ زارون کے ہاتھ میں موجود گن اب یشما پر تھی۔ زارون وحشی انداز میں مسکرایا۔ پورے جرگے میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ زارون کو اگر نہ روکا جاتا تو وہ یقیناً اور بہت سو کی جان لیتا، کیونکہ اس کے سر پر اپنی شکست کا بدلہ سوار تھا۔ یشما بالکل بے خوف و بے خس تھی۔ احران اور جاسم دونوں یشما کی ڈھال بنے، لیکن یشما نے لالا کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھے جانے کا کہا، کیونکہ اس وقت سرکان کو اس کی اماں کے بیٹے کی زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن ولی نے خود ہی سرکان کو ایک آدمی کی مدد سے گاڑی میں ڈالا اور وہ وہاں سے نکل گیا، کیونکہ سرکان کا بہت سا خون نکل چکا تھا۔ زارون پھینک دے گن، اگر میری بیٹی کا بال بھی بیکا ہوا تو میں تیرے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ آج یشما کی حفاظت کرنے کو اس کا بھائی اور شوہر تو ہیں، پر یہ باپ بھی ہے۔ دور ہٹ، مجھے مجبور مت کر کہ میں اپنے بیٹے کا معاف کیا خون بھول جاؤں۔ سفیان کے للکار کر کہنے کی دیر تھی کہ زارون اس پر خباثت سے کہکا مارے ہنسا۔ ہر کسی نے پلٹ کر جیسے سفیان آفریدی کو دیکھا۔ یشما کی آنکھیں بھی برسی جب اس کی یہ خواہش پوری ہوئی کہ اس کے بابا نے اس کے لیے آواز اٹھائی، زارون مجھے کچھ برا کرنے پر مجبور نہ کر بیٹا۔ وارث اور رگزئی نے جیسے آخری بار منت سی کی، پر زارون نے گن کو انچ بھی یشما سے نہ ہٹایا، اور اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتا گولی دونوں طرف سے چلی، پر سفیان آفریدی کی چلتی گن کی آواز سنائی دی۔ ایک بھی نہیں، پوری 6، اور دیکھتے ہی دیکھتے زارون کا پورا وجود بالکل ویسے گولیوں سے چھلنی ہوا جیسے زارون نے احران آفریدی کے جسم کا حال کیا تھا۔ قیامت تو اب ڈھلی تھی۔ جو گولی زارون کے ہاتھ میں موجود گن سے چلی وہ تیزی سے یشما کی دائیں بازو کو ہٹ کر گئی، لیکن اس لڑکی کو نہ درد ہوا نہ تکلیف، کیونکہ زارون کو مارنے والے اس کے بابا تھے۔ یہ تکلیف یشما کے لیے اس گولی چھو کر جانے کے زخم سے بہت بڑی تھی۔ ہر فرد کے پیروں سے زمین سرکی، زارون لہو لہان ہوتا وہیں آخری سانس بھرتے گرا، جہاں زمین پر پہلے ہی تیمور اور عزیز خان کی لاش پڑی تھی، جبکہ فاخر بھی پہنچ چکا تھا، مگر اس کی نظر سدرا صاحبہ کی لاش پر گئی تو اس نے اللہ کے انصاف پر اپنے سینے پر باد ہوئے ہاتھ رکھا تھا۔ وارث وہی گھٹنوں کے بل زمین پر گرے۔ زارون کے لہو میں لتھڑے وجود اور آخری ہچکیوں کو اس باپ نے پورے حوصلے سے برداشت کیا، لیکن موت نے زارون کو کچھ کہنے کی مہلت نہ دی، اور سب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود بھی تھم گیا، جبکہ سفیان کے ہاتھ سے بھی روتے اور کانپتے گن گری۔ یشما کو گولی چھو کر گئی تھی، اس کا اسے احساس نہ تھا، کسی اور کو کیا ہوتا۔
وہ سب جیسے بھیگتی آنکھوں سے وارث اور رضی کو دیکھ رہے تھے، جو زارون کی کھلی آنکھیں ہاتھ بڑھا کر بند کرتے جسے روئے کسی سے بھی برداشت نہ ہوا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، پر آپ سب دیکھ لیں، وہ زندہ رہنے لائق نہ تھا۔ وہ میری بیٹی کو مارنے والا تھا۔ یشما میری بیٹی۔ سفیان نے جسے خود کو گہرے صدمے سے نکالتے یشما کو جب دونوں ہاتھ بڑھا کر تھاما، تب اس کے پتھرائے وجود میں بازو کی بھیانک ٹیس پر ہوش اترا۔ وہ بھیگی سرخ آنکھوں سے بابا کو دیکھتی رو پڑی، جبکہ ہجرا ابھی بھی کچھ دور کھڑی تھی۔ وارث اور رضی کی حالت پر ان کو ترس تو آیا، لیکن بے وفا شخص کے لیے وہ آنسو بہاتی ایسی عورت نہ تھی۔ خود عنایت فردوسی نم دیدہ آنکھوں سے جھک کر وارث کا کندھا جکڑ کر انہیں تسلی دینے لگے، لیکن تسلی جیسا تو کچھ نہ بچا تھا۔ یشما، ابھی وہ سب اسی کرم میں تھے جب یشما کے لڑکھڑانے پر احران نے بروقت یشما کو بازوؤں میں سنبھالا، اور تب احران نے جب یشما کی بازو چھوئی تو اپنا ہاتھ گیلا محسوس ہونے پر جب ہتھیلی سامنے کی تو وہ خون سے تر تھی۔ سرکان کو تو پہلے ہی لے جایا جا چکا تھا، پر احران نے بنا کسی کو بتائے یشما کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور جرگے کے میدان سے نکل کر دوڑا۔ یشما کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ جاسم کو کوئی خبر نہ تھی، کیونکہ وہ بابا کو دیکھ کر سکتے میں تھا، جو بہت برا روتے اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہے تھے۔ یشما، وہ جیسے ہوش میں آئے پلٹا تو وہاں نہ احران تھا نہ یشما۔ سفیان افریدی کھڑے تھے اپنی سزا کے منتظر۔ وہ ٹھیک نہیں تھی تو احران لے گیا اسے۔ ان کے بتانے پر جاسم اس سے پہلے جاتا سفیان افریدی نے اس کی بازو پکڑے روکا۔ چھوڑے مجھے ابھی۔ جاسم نے بڑی مشکل سے سانس کھینچے سفیان افریدی کی منت کی۔ ندا کے ساتھ ظلم کرنے والا اگر ایک مرا تھا تو ان دو کو بھی مرنا چاہیے تھا۔ بس تبھی میں نے یہ فرض نبھایا۔ میں جانتا تھا سرپنچ بن جانے کے باوجود تم اپنے بھائی کو قتل کی سزا نہیں دے پاؤ گے، اور اگر یہ دو زندہ رہتے تو ہم بہت سی ندا مرتے دیکھتے اور انصاف بھی تڑپتا رہ جاتا۔ تمہیں لگا تھا میں بدل نہیں سکتا جاسم؟ ٹھیک لگا تھا بچے، دیکھو مجرم بن گیا۔ لیکن کم از کم میں نے اپنی بیٹی کے لیے پہلا اور اچھا کام کر کے اپنی زیادتیوں کی تلافی ضرور کر دی۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ تم اگر اپنے ہی بھائی کو سزا دینے کی گلٹ میں آ جاتے تو وہ بھی تمہارے ساتھ مرتی، کیونکہ گوشت ناخن سے الگ نہیں ہوتا۔ اب میری سزا تو طے ہو گئی، لیکن میں پرسکون رہوں گا کہ میں نے اپنے بیٹے احران افریدی کی موت کا بدلہ لے کر اس کے لیے بھی ایک اچھی چیز کی ہے اور اپنی بیٹی سے بھی محبت کا اظہار کر دیا۔ تم اس نقصان پر غم نہ کرنا۔ تمہارے یہ ہاتھ تاعمر شفاف رہیں جاسم اور اگزئی، دعا ہے۔ سفیان افریدی کے درد بھرے جملے وہاں موجود ہر فرد نے سنے۔ سب کی آنکھوں میں جیسے لہو اترا ہوا تھا۔ درد کی انتہا تھی، جیسے سینے پھٹ سے گئے ہوں۔ اس پر آپ کو کوئی سزا نہیں ہے سفیان افریدی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے بچاؤ میں یہ کیا، اور پورا علاقہ جانتا ہے کہ زارون کس قدر وحشی اور واجب القتل تھا۔ اب مجرم نہیں، میرے بابا کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ مجھے یشما اور سرکان دونوں کو دیکھنا ہے۔ جاسم نے اپنا دوسرا امتحان بھی پاس کر لیا تھا، کیونکہ یہی تھا اس کا وہ قدم جو عنایت فردوسی سمیت معززین نے قابل ستائش قرار دیا۔ اس لمحے جب وہ جذباتی ابتری کا شکار تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شاید جذبات میں آ کر سفیان کو نقصان دیتا، چلاتا، لیکن اس نے انصاف کا فیصلہ اس درد بھری کیفیت میں لے کر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ علاقے کا اگلا سرپنچ بننے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ سدرا صاحبہ کی بھی موت ہو چکی ہے، افسوس کے ساتھ۔ حقان مار کر فرار ہوا اور ایک اڑتی گولی اسے بھی لگ گئی۔ فاہر کی عقب سے بلند ہوتی آواز پر جاسم سمیت باقی سب بھی پلٹے، اور کچھ دور پڑی سدرا صاحبہ کی لاش اس کی عبرت چیخ چیخ کر بتاتی ان سب کا سینہ چیر گئی۔ وارث اپنے بیٹے کا ماتم کرتے یا ماں کا؟ اس وقت ان کی حالت کچھ سوچنے سمجھنے لائق نہ تھی۔ ہجرا بھی سب کے سامنے جانے کی ہمت نہ کر سکی اور ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالے وہ وہاں سے نکل گئی، جبکہ سرکان کو فوری ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔
اس کی حالت بہت زیادہ نازک تھی۔ یشما کو تو حیران جب تک ہاسپٹل لے کر پہنچا وہ ہوش میں آ گئی، بس درد اور کمزوری کے سبب بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کی جب تک ڈریسنگ ہوئی حیران اس کے پاس رہا کیونکہ وہ جاگی سوئی کیفیت میں تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی کہ اس کے بابا ابھی ملے ہیں اور ابھی دور ہو گئے۔ جاسم بھی پہنچ آیا تھا تب اسے حیران سخت پریشانی کے سنگ وہیں کوریڈور میں ٹہلتا نظر آیا۔ چشمہ ٹھیک ہے؟ اسے تم بتائے بنا کیوں لائے؟ کیا وہ ویکنس سے بے ہوش ہوئی تھی؟ جاسم نے سخت مضطرب ہوتے احران سے پوچھا، جس نے جاسم کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے پہلے اسے پرسکون کیا۔ جو گولی زارون نے چلائی وہ یشما کی بازو ہٹ کر کی گئی۔ مجھے بھی تب پتا چلا جب وہ لڑکھڑائی، خون بہہ گیا تھا کافی، تبھی ویکنس سے بے ہوش ہوئی۔ ابھی بہتر ہے، فکر مت کرو، تمہارے بھائی کے لیے وہ یشما کو چھوٹی گولی کی تکلیف پر جسے اندر سے کانپا بھی، اور اس افسوس کو کرنے سے حیران کو سختی سے روکا۔ افسوس مت کرو امیر، وہ نجاستیں تھیں دور ہوئیں۔ سرکان کا بتاؤ ولی کہاں ہے؟ جاسم کی اس وقت سانس تک بھاری تھی، آواز تو وہ مشکل نکل رہی تھی، اور تبھی ولی انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ بلڈ دے دیا میں نے، سرکان اور میرا ایک جیسا ریئر بلڈ تھا۔ سرکان کی حالت شدید نازک ہے بھائیو، کیا اس کی بیوی کو بتا دینا چاہیے؟ ولی نے مزید یہ بتا کر جان نکالی، اور پہلے تو وہ دونوں ہی ولی سے لپٹے کہ وہ ہمت کرے سرکان کو بر وقت یہاں لایا۔ سرکان ان دونوں کے لیے بہت قیمتی تھا۔ ولی کو ایسے ان دو کا گلے لگنا مسکراہٹ دے گیا، پر ابھی یہ مسکراہٹ ہرگز درد سے خالی نہ تھی۔ اچھا شکریہ تب کہنا تم دونوں، جب وہ آنکھیں کھول کر صحیح سلامت ہمارے سامنے موجود ہوا۔ ابھی مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، پیارا بھائی ہے، اوپر سے تم دو کی کتنی ذمہ داریاں سنبھالی اس نے، اور بلڈ کی ضرورت پڑی میں دوں گا، سرکان کو ہماری دعائیں ضرور بچائیں گی۔ چونکہ ولی ان دونوں سے بڑا تھا تبھی اس وقت وہ دو بچے بنے تھے، جبکہ اندر سرکان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس سے کچھ ہوتا تو اس کی ماں بھی مر جاتی، وہ ماں جو اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ وہ لڑکی جسے سرکان سے محبت ہو چکی تھی، وہ کہاں زندہ رہتی؟ وہ عام سا انسان کتنوں کے لیے ضروری تھا، اس کا احساس ان سب کو آج ہوا۔ وہ میرا ہمیشہ سہارا بنا، اس کی مدد کیا کی، اس نے اپنی پوری زندگی مجھ پر وار دی، اس کی ماں کی بیماری میں مدد کی، اور اس نے کبھی مجھے تنہا نہ چھوڑا۔ میری زیادہ تر ذمہ داریاں تو وہ نبھاتا ہے، وہ اس کے بنا ادھورا ہوں۔ آج دل تو حیران کا بھی کھٹ رہا تھا، کبھی اس نے سرکان کو نہیں کہا تھا کہ وہ اس کو کتنا پیارا ہے، پر آج سرکان کی اس حالت کو سوچ کر حیران کو یہ دکھ بھی کھا رہا تھا کہ اگر اسے اللہ نے سرکان کو یہ کہنے کی مہلت نہ دی تو کیا ہوگا۔ ولی اور جاسم دونوں نے حیران کی دل جوئی کرنی چاہی، پر یہ آسان نہ تھا۔ میں یشما کو دیکھتا ہوں، لالے اس کے ساتھ رہنا۔ جاسم کو نرس نے آ کر یشما سے ملنے کی اجازت دی، تبھی جاسم نے ولی کو اس کے پاس رہنے کی تاکید کی اور روم کی طرف بڑھا، جہاں وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی بازو سہلا رہی تھی، جو پوری سن تھی۔ جاسم کو آتا دیکھے یشما کے آنسو بے قابو ہوئے۔ جاسم بابا، ان کو سزا ہو جائے گی کیا؟ مجھ سے میرے بابا پھر چھن جائیں گے کیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھے پہلے تو اسے اپنے سینے لگا گیا کیونکہ خدشہ تھا وہ ایسے روئی مزید تو جاسم کی جان پر بنائے گی۔ تم سے تمہارے بابا نہیں چھنے گا کوئی، معاف ہے ان پر یہ قتل، تمہیں کسی سے دور نہیں ہونا پڑے گا۔ کیا بہت درد ہے جانان، تم ٹھیک نہیں ہو جانتا ہوں، میں سامنے کھڑا تھا پھر بھی گولی تمہیں کیسے چھو گئی؟ نہ تم نے کوئی آواز نکالی، تم میری جانان ہو، درد کو محسوس کرنا سیکھو اب، چپ چاپ کیوں سہتی ہو؟ بتاؤ ٹھیک ہو نا؟ وہ کسی طرح اس کے منہ سے یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، پر ٹھیک تو بہت دن تک کبھی کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ معاف کر دیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی پہلی بات ہی پکڑ کر تڑپ اٹھی۔ جاسم نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں سے پہلے تو آنسو پونجے۔ ہاں معاف کر دیا، سارون نے کئی قتل کیے، وہ واجب القتل ہی تھا، اور ویسے بھی اسے نہ مارا جاتا تو خدا نہ خواستہ تم کھو جاتی ہم سب سے۔ سدرا اور اغزی بھی مر گئی، یہ سب سوچ سے زیادہ بھیانک تھا بی بی۔ مجھے بالکل درد نہیں ہوا جب تمہارے بابا نے زارون کو مارا، یقین کرو، اور یہی وہ فیصلہ ہے جس کے بعد سرپنچ بن گیا میں۔ تمہارا مجھے دستار کہنا جتنا خوبصورت تب لگا تھا اب اتنا نہیں ثابت ہوا، یہ بہت خون آلود عہدہ ہے،
وہ بھلے بہت حوصلے والا ہو، پر یشما اس کی تکلیف جو سب سے چھپا آیا تھا دیکھ سکتی تھی کہ کیسے جاسم کی آنکھیں ٹکڑوں میں بٹی دکھائی دی، کیسے سرخ لکیروں نے اس کی خوبصورت آنکھوں کو گھیرا تھا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ مجھ سے اپنا درد چھپانے کی ضرورت نہیں، میں بھی بہت تکلیف میں ہوں، کم۔ وہ پھر سے اپنے بازو کھولے، پھیکی سی آواز میں بولی کہ جتنی بھی تکلیف میں ہوتی یہ باہیں کھولنے میں لمحہ بھی صرف نہ کرتی، اور اس نے یہی کیا۔ وہ اس کی بازوؤں میں جا سمایا، کیونکہ کچھ تکلیفوں پر اگر بر وقت نہ رویا جائے تو وہ اندر ہی اندر گھٹ کر وجود کا ناسور بن جاتی ہیں۔ جی جناب، تو آج کے ایپیسوڈ دل گھوٹنے والی تھی مجھے پتا ہے، لیکن بہت ہی پیاری ایپیسوڈز آنے والی ہیں۔ زارون کی موت کا آپ کو کوئی ریگریٹ ہوا یا نہیں ہوا مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا، اپنی زندگی بالکل فضول ویسٹ کی، اسے کتنے موقع ملے سدھرنے کے، لیکن وہ نہیں سدھرا، اور ایسے لوگوں کو پھر توبہ کا یا سدھرنے کا یا ان کو سیکنڈ چانس نہیں ملا کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام گناہ گاروں کا تقریباً انجام ہو چکا ہے، اور باقی جو ہیں جن کے تھوڑے بہت گناہ ہیں ان کا بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کیا حساب ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ کل کی ایپیسوڈ دھماکے دار ہونے والی ہے، جیسا کہ آج کی بھی تھی، میں نے دے دی ہے۔ فرائیڈے ایپیسوڈ بھی مس نہیں کی، تو انشاءاللہ کل بھی دوں گی۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اب میں نے بہت کوشش کے بعد فرائیڈے کی بھی ایپیسوڈ دی ہے، تو آپ جاگ جائیں پلیز، ایپیسوڈ پڑھیں اور رسپانس کم نہ کریں۔ اس طرح چینل جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، تو چینل کو ڈاؤن نہیں کرنا، یہ آپ کا گھر ہے، تو اپنے گھر کو جو ہے اس کو سنبھال کر رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈاؤن ہونے نہ دیں، اس کی انرجی ڈاؤن ہونے نہ دیں۔ تو ملتے ہیں پھر کل، تب تک کے لیے بائے بائے۔